बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक जो मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुए थे 17 दिसंबर के फ़ैसले से, जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जिन मुलाजमीन को यानी कि 16,000 मुलाजमीन को बहाल किया था, अभी तक उनकी बहाली जो है वो अमल में सही तौर के ऊपर नहीं लाई गई। कुछ इदारों ने तो मुकम्मल तौर पे बहाल कर दिया, जबकि कुछ इदारे जो हैं वो अभी तक लैतो लाल से जो है वो काम ले रहे हैं। और फिर जो मुलाजमीन बहाल हुए हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। कुछ इदारे उनको उनके जो केडर्स हैं, उनके जो मौजूदा जिस पे वो काम कर रहे थे, जिन पोस्टों पे वो पोस्टें नहीं दी। अच्छा, वो बेचारे ऑफिस में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, बैठते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इदारे की जो जिम्मेदारी होती है, जो काम होता है वो उनको नहीं दिया गया। और कुछ जो है उन बेचारों के साथ तो ऐसा सलूक किया गया कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि हुआ क्या है। और ख़ासकर मैं आप नाम मेंशन कर रहा हूँ स्टेट लाइफ का। स्टेट लाइफ, जी, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो आपके सामने है। उसका क्या फंक्शन है। अब वो अपने मुलाजमीन को जो है जो सिक्योर नहीं कर रहा, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ को तलफ कर रहा है, तो वो क्या इंश्योरेंस करता होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो लाइफ की क्या इंश्योरेंस करता होगा। आम सी बात है यार, आम सी बात है। अब होता क्या है कि जो मुझे पता चला ना, जो चेयरमैन है स्टेट लाइफ पाकिस्तान के, अब सुना है वो इंतहाई जेंटलमैन है और बाहर से आए हुए हैं, तो इंतहाई जेंटलमैन, एक नफीस किस्म का जो इंसान होता है ना, मुझे उनके बारे में यही फीडबैक मिला है कि वो नफीस किस्म के इंसान हैं। लेकिन अफसोस भी होता है कि आप अगर इतने जेंटलमैन हैं, चेयरमैन साहब शुएब हसन जावेद नाम है उनका, तो शुएब हसन साहब आप इतने अगर जेंटलमैन हैं, अच्छे हैं, तो आप अपना माइंड अप्लाई करो। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये स्टेट लाइफ की जिम्मेदारी आप पर है। आपके पास फैसले की अथॉरिटी है। आप ही स्टेट लाइफ का कोर्ट ऑफ लॉ आप हो, ठीक है। आपने फैसले करने हैं। एक सिंपल सा, चेयरमैन साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक सिंपल सा एक शॉर्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोई अबहाम नहीं था मुलाजमीन को बहाल करने से मुतल्लिक। आपने क्या वो ऑर्डर पढ़ा है? पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। आप फिर से वो ऑर्डर पढ़ो और वो समरियों को छोड़ दो जो आपको आपके मुतलका डिपार्टमेंट जो समरियाँ साथ लगा के मनपसंद की तशरीह करके आपको दे रहे हैं। आप उनकी तशरीह पे ना जाओ, आप अपना माइंड अप्लाई करो। देखें, आप इदारे के सरबराह हो, आपको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। आप अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे और लॉ जो आपके हैं लॉ डिपार्टमेंट, उसके ऊपर आप जा रहे हो और लॉ डिपार्टमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मजदूर दुश्मन है, जो मुलाजिम दुश्मन है। सिंपल सी बात है, मैं उस शख्स का नाम लेता हूँ, लॉ डिपार्टमेंट के महमूद आलम साहब हैं, जो डिवीजनल हेड हैं लॉ डिपार्टमेंट कराची में, जो ये बैठते हैं। अच्छा, इन शख्स ने पता नहीं LLB कहाँ से की या कहाँ से ये लॉ की इन्होंने डिग्री हासिल की और इस ओहदे पे बैठा हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना नहीं आ रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ना नहीं आता होगा, पढ़ना आता है, लेकिन वो मनपसंद की तशरीह कर रहा है भाई। ओ भाई, ये तशरीह करना आपका काम नहीं है। अगर आप लॉ जानते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट ही करती है और कोई नहीं कर सकता। आपने ये कहाँ से सीख लिया? आपको ये किसने वो कर दिया? तो इन जो महमूद आलम साहब है ना, इन्होंने इंतहाई भूंडी राय दी, एक भूंडी तजवीज़ दी चेयरमैन, अपने चेयरमैन साहब को। वो नफीस बंदा है, वो शरीफ इंसान है, उसको राय दी और वो शख्स जो है वो इस लॉ डिपार्टमेंट की राय के ऊपर उसने अपना माइंड बनाया। और जो स्टेट लाइफ का मुलाजिम है वो बेचारा इसकी गलत तशरीह की वजह से अब सफ़र कर रहा है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था ना कि आप मनपसंद की तशरीह करो, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये भी नहीं कहा
کہ آپ جو ہے ان ملازمین کو اپنے مطلوبہ نشستوں پہ یا پوسٹوں پہ بحال نہ کرو. ایسا تو کچھ بھی نہیں. سپریم کورٹ نے تو کہا ان کو بحال کرو, ان کا جو سٹیٹس تھا وہ بحال کرو. آپ نے ان کو ان کے اس سٹیٹس پہ بحال کرنے کی بجائے جو 16ویں میں تھا, 15ویں میں تھا, یا جو بھی آپ کے گریڈ کا یا میکانزم تھا, جو جس پہ پوسٹ پہ کام کر رہا تھا نا, آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو فیصلے میں کوئی ابہام تھا, کوئی ایسی چیز تھی, تو جو ان کا سٹیٹس تھا 17 اگست کے ججمنٹ سے پہلے, برطرفی سے پہلے, ان کو اس سٹیٹس پہ بحال کرتے. اس سٹیٹس کی ان کو تنخواہیں اور مراد جو تھی وہ آپ کنٹینیو کرتے, اور پھر آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کرتے کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ دیکھتے کہ اگر کسی کی تنزلی ہوتی ہے تو آپ اس کی تنزلی کرتے, کسی کی پروموشن ہوتی ہے آپ اس کی پروموشن کرتے, اور پھر جو ڈیوز ہیں یا جو تنخواہیں ہیں وہ آپ منہا کر دیتے, یا کسی کو دینی ہوتی ہیں وہ دیتے. یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے. تمام اداروں نے ایسا کیا, پی ایس او نے ایسا کیا, او جی ڈی سی ایل نے ایسا کیا, باقی اداروں نے ایسا کیا. تو آپ کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, کیا وہ جسٹس عمر عطا بندیال سے جو اب چیف جسٹس بن چکے ہیں ان سے زیادہ جانتا ہے؟ یا 5 رکنی لارجر بینچ جو تھا ان کے ججز سے زیادہ اس کا مائنڈ ہے محمود عالم صاحب کا؟ چیئرمین صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو. اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ بھی شاید اب آنے کو ہے, اگلے ہفتے ہے یا اس سے نیکسٹ ویک ہے. یہ ہفتہ تو گزر گیا, سن رہے تھے. تو اصل میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب مصروف تھے, انہوں نے حلف لینا تھا, ان کے شولڈر کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں. اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں, پوری عدلیہ کی ذمہ داری, رسپانسبلٹی ان کے شولڈر پہ آ چکی ہے, تو وہ مصروف تھے. تو ابھی یہ ججمنٹ انہوں نے لکھنا ہے, وہ شاید نیکسٹ ویک یا اس سے نیکسٹ ویک 10 دن 15 دن لگ سکتے ہیں. میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا, کنفرم نہیں کر سکتا, کیونکہ میں خود کنفرم نہیں ہوں, تو میں آپ کو کیوں کوئی ایسی ڈیٹ دوں. لیکن بات یہ ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ تو جب بھی آئے, ریزنز جب بھی آئیں, لیکن آپ کیوں سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن کر رہے ہو؟ آپ کیوں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی منچائی انٹرپریٹیشن کر کے آپ ان ملازمین کے لیے جو ہے مزید مسائل بڑھا رہے ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کس نے آپ کو رائے دے دی کہ آپ ان کو کیڈرز نہ دو, آپ ان کو مطلوبہ نشستیں نہ دو, ان کو مطلوبہ جس پہ یہ تھے پوسٹ وہ نہ دو. پھر اب جن کی تنخواہیں جو تھیں, جو ان کی تنخواہیں بنتی تھی, وہ تنخواہیں دینے کی بجائے یار 25,000 وظیفہ, 25,000 وظیفہ, اپنے 16ویں 17ویں 18ویں گریڈ والے افسران کو 25,000 وظیفہ. واٹ اے نان سینس یار. وہ 25,000 تو آج میں یہ سندھ حکومت نے تو ایک مزدور کی تنخواہ کم سے کم 25,000 کی ہے. یہ تو پھر بھی آپ کے افسران ہیں یار, جن کو آپ 25,000 پہ تنخواہ رہے ہو. کچھ تو خدا کا خوف کرو. 25,000 تو آج انٹرنشپ والا نہیں لیتا. یہ جو گریجویٹ یا ماسٹر کر کے جو اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں اور مختلف اداروں میں یا گورنمنٹ سکیم کے تحت جو انٹرنشپ پہ جاتے ہیں, 25,000 تو آج کل وہ نہیں لیتے. 25,000 کا جو, یا آپ ان کو اپنے ملازمین کو 25,000 دے رہے ہو یار. شرم آنی چاہیے محمود عالم صاحب آپ کو. آپ نے اپنے چیئرمین کو یہ غلط رائے کیوں دی ہے؟ آپ کو بھی فکس ہونا چاہیے. آپ خود توہین عدالت کے زمرے میں آ رہے ہو, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت آپ پہ لگائے گی. یہ تو چیئرمین صاحب کو دیکھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے, بحال کرتے. کیا آپ کے پاس وہ مائنڈ نہیں ہے چیئرمین صاحب؟ کیا آپ بھی وہی باہر سے پڑھ کے آئے ہو تو ان باہر والوں نے کیا آپ کا مائنڈ اپنے پاس رکھ لیا ہے کیا؟ آپ اپنا مائنڈ, چیئرمین صاحب آپ سے یہ عرضی ہے, آپ سے یہ گزارش ہے کہ سر آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو. آپ ادارے کے سربراہ ہو, آپ رسپانسیبل ہو. جب توہین عدالت ہوگا تو آپ کو بلایا جائے گا. یہ لا ڈپارٹمنٹ والے, یہ محمود عالم صاحب, یہ نظر پھر آپ کو نہیں آئیں گے. یہ صرف کہیں گے سر یہ کر لو, یہ کر لو, یہ جواب جمع کرا دو, یہ جواب جمع کرا دو. اس سے بڑھ کے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. فیس آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ رسپانسیبل ہو, آپ ادارے کے سربراہ ہو, آپ کی اتھارٹی ہے اس ادارے کے اوپر, تو آپ اپنی اتھارٹی کو یوٹیلائز کرو, اور فار دی گڈ فیتھ آف دی پیپل, فار دی ویلفیئر آف دی پیپل. دیکھیں جو سپریم کورٹ, بنیادی انسانی حقوق سپریم کورٹ کو نظر آتا ہے, سپریم کورٹ نے آپ کے امپلائیز کو بنیادی انسانی حقوق کے تحت جو ہے وہ بحال کیا ہے, تو آپ کو ان کے بنیادی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے. آپ ان کے بنیادی انسانی حقوق کو کیوں پامال کر رہے ہو یار؟ چیئرمین صاحب آپ کیوں پامال کر رہے ہو؟ آپ تھوڑا سا سوچو, اپنا مائنڈ اپلائی کرو.
یہ محمود عالم صاحب جو ہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ لوگ بحال ہوں، اسی وجہ سے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آپ کو کئی لوگوں نے رائے دی کہ سر آپ جو ان کا سٹیٹس تھا اس سٹیٹس پہ ان کو بحال کریں اور پھر ریزنز آ جائیں، ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے تو اس کے بعد دیکھ لیں۔ تمام اداروں نے ایسا کیا ہے، تو آپ کا یہ جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے یا یہ جو محمود عالم صاحب ہے، یہ 5 ججز سے اس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے، یا باقی اداروں میں جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہیں یا باقی ان سے یہ کچھ زیادہ رچ مائنڈ ہے؟ نہیں سر، یہ آپ کی اسٹیٹ لائف کی جو پالیٹکس ہے نا، یہ اس کا شکار ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ دوبارہ اپنے اداروں، اپنی جگہ پہ، اپنی پوسٹوں پہ بحال ہوں۔ اسی وجہ سے اس نے آپ کو غلط رائے دی، اور اس غلط رائے کے نتیجے میں آپ کا یہ ملازم جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ صرف وہ سفر نہیں کر رہا، ان بیچاروں کی خاندان، ان کی فیملی سفر کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ادراک کریں ان کی مشکلات کا۔ بنیادی انسانی حقوق کی ذمہ داری ہے ان کا تحفظ کرنا۔ یہ جو آپ کا امپلائیز ہے جو بحال ہوا ہے، ان کا جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کو سیکیور چیئرمین صاحب آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اقدام کرنے چاہیے۔ اس سے جایا کہ سپریم کورٹ پھر آپ کو کوئی حکم دے اور وہ آپ کے لیے بھی مسئلہ بن جائے، اس سے پہلے آپ ان بیچاروں کے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیں۔ کم سے کم دیکھیں، ایک سمپل ہے، آپ باقی اداروں کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں، باقی اداروں نے کیسا کیا، آپ ویسے کر لو۔ یہ تو نہ کرو یار کہ آپ اپنے من پسند کی تشریح کریں اور 25,000، یار 25,000 کہتے ہوئے شرم آتی ہے یار۔ 5 مہینے پہلے ان کو تنخواہ نہیں ملی، اور جو 1.5 لاکھ لے رہا ہے، جو 1.25 لاکھ لے رہا تھا، جو 18ویں گریڈ میں تھا، جو 17ویں میں تھا، جو 16ویں میں تھا، جن کی تنخواہیں 70,000 80,000 جو تنخواہیں لے رہے تھے، تو اب ان کو 25,000 دو تو کیسے گزارا کریں گے یار؟ چیئرمین صاحب، آپ کو 25,000 مہینہ دیا جائے تو آپ گزارا کر لیں گے؟ شاید آپ کو تو اپنے تنخواہ کا بھی نہ پتہ ہو۔ کیوں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کچھ دن پہلے یہ سپریم کورٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ پیچھے قومی اسمبلی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ایک کمیٹی میں نا جو ہے وہ جو او جی ڈی اپنا وہ چیئرمین ہے سوئی ندرن گیس کے، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کمیٹی ممبران پوچھتے ہیں، یہ پارلیمنٹیرین پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا چیئرمین ہے جس کو اپنی تنخواہ کا نہیں پتا یار، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یا پھر آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ اتنی لاکھوں کروڑوں میں تنخواہیں لیتے ہیں کہ آپ کو ان کو بتاتے ہوئے، اسمبلی ممبران کو بتاتے ہوئے، کمیٹی کو بتاتے ہوئے اس کو شرم آ رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے جان کے نہیں بتایا۔ میرا نہیں خیال کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے دنیا میں جس کو منتھلی تنخواہ ملے اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ تو وہ شرم کے مارے یا اس وجہ سے اس نے نہیں بتائی کہ میں بتاؤں گا کہ میں 80 لاکھ 90 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں، تو کہیں یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں یہ میرے اوپر چڑھ نہ دوڑیں کہ اتنی ہیوی تنخواہیں آپ کیسے لے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے شاید اس نے نہیں بتائی تنخواہ، یا پھر اس نے ایڈوانس، جیسے SSGC والے عمران منیار نے ایڈوانس تنخواہ لے کے تو ہڑپ بھی کر گیا اور باقی پھر ادارے میں کرپشن کر کے وہ کھا رہا ہے۔ کہیں پھر آپ چیئرمین صاحب آپ بھی تو ایسا نہیں کر رہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو اسٹیٹ لائف کے چیئرمین صاحب، آپ برائے مہربانی اپنے ان ملازمین کے بنیادی انسانی حقوق کا ادراک کریں، آپ ان کی فیملیوں کو مد نظر رکھیں، ان کے مسائل کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ فیصلہ کریں، ان کے مفاد عامہ کے تحت فیصلہ کریں، اور ان کو جو ہے وہ ان کا جو ڈیو تنخواہ بنتی ہے وہ تنخواہیں دیں، نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے ان کو 25,000 ماہانہ دے رہے ہوں۔ آپ کو دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ فیصلہ کرتے ہوئے چیئرمین صاحب، یہ سمری پہ یا اس پہ دستخط کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی ایک پل کے لیے کہ آپ نے نہیں سوچا؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ اچھا چلو، نہیں سوچا تو اب سوچو، ورنہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ ہے، یہ آپ کو فکس کر سکتی ہے، کسی بھی ٹائم آپ کو فکس کرے گی۔ کوئی بھی اب پٹیشنر آ گیا نا پھر درخواست لے کے کہ سر آپ کا یہ آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ کا خود ڈیسیژن اس حوالے سے بھی موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی اور انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، یا آپ کا یہ لا ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا، اس کا کام امپلیمنٹیشن کرانا ہے، انٹرپریٹیشن کرانا نہیں ہے سر۔ تو امپلیمنٹیشن میں انٹرپریٹیشن اس نے کیسے کر دی، اور وہ بھی اتنی بھونڈی انٹرپریٹیشن کی کہ ہمیں شرم آ رہی ہے یہ رپورٹ کرتے ہوئے بھی کہ اسٹیٹ لائف جیسا ادارہ اپنے اعلیٰ افسران کو بھی 25,000 روپے ماہوار وظیفہ دے رہا ہے۔
اور وہ بھی ایسے دے رہا ہے جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ وہ بھائی سپریم کورٹ نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا، سپریم کورٹ نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ آپ نے ان کو بحال کرنا اور ان کی جو ڈیو تنخواہیں ہیں وہ آپ نے ان کو ادا کرنی ہے۔ آپ نے تو ان کو بحال ہی نہیں کیا، وہ جس عہدے پہ تھے، جس اس پہ تھے۔ دیکھیں ان کا سینیارٹی کا مسئلہ 93-96 سے جو طے ہونا ہے، تو وہ ریزنز آئیں گی، وہ ججمنٹ آئے گا سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ، اس میں یہ چیزیں طے ہوں گی۔ وہ بعد کی بات ہے، وہ جب بھی ہے اس کے بعد میں آپ نے دیکھنا تھا، لیکن فی الفور جو آپ نے کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جس ادارے میں جس مطلب ہے عہدے پہ موجود تھے، اس عہدے پہ آپ نے ان کو بحال کرنا تھا۔ لیکن افسوس ہے چیئرمین صاحب، آپ نے ان کو بحال نہیں کیا، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اور ان ملازمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ کے اندر اگر انسانیت ہے تو آپ کو بھی دکھ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو تو دکھ نہیں ہوا نا ان کی سمریوں پہ دستخط کرتے ہوئے۔ آپ کی تو انسانیت شاید مردہ ہو چکی ہے یا جاگی نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنا مائنڈ ہی اپلائی نہیں کیا نا، یہ تمام افیئرز آپ نے محمود عالم صاحب کو دے دیے، تو پھر آپ گھر چلے جاؤ، پھر ادارہ اسٹیٹ لائف کا ادارہ اسی محمود عالم کو چلانے دو، یہ اتنا بڑا رچ مائنڈ ہے تو پھر اسی کو فیصلے کرنے دو۔ یہ تو خود فکس ہوگا، آپ کو بھی فکس کرائے گا۔ خدا را مہربانی کریں، آپ ایسا نہ کریں۔ اچھا، یہ اسٹیٹ لائف کے علاوہ یوٹیلٹی سٹورز والوں نے بھی کچھ اسی طریقے سے کیا، باقی بھی بہت سارے ادارے ہیں، لیکن باقی اداروں پہ جو ہے وہ بعد میں بات کریں گے۔ آج جو میرا مدعا اور مقصد تھا وہ صرف اسٹیٹ لائف کا تھا، تاکہ میں اسٹیٹ لائف کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو میں شرم دلا سکوں، ان کو میں بتلا سکوں کہ سر یہ آپ کے جو امپلائیز ہیں، یہ بیچارے ان کی فیملیز ہیں، ان کے مسائل 25,000 سے حل ہونے نہیں حل ہو رہے، الٹا آپ نے ان کے لیے مسائل بڑھا دیے ہیں۔ وہ بیچارے ٹینشن میں ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ کیوں سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ جو ہے وہ فل فور چیئرمین صاحب، چیئرمین اسٹیٹ لائف صاحب، آپ فل فور اپنے فیصلے پہ ریویو کرو، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ ان کی جو مقررہ تنخواہیں ہیں وہ آپ ان کو ادا کرو، اور جو ان کے کیڈرز بنتے ہیں آپ ان کو ان کیڈر پہ بحال کرو، اور اس شرط پہ کرو کہ بھئی جب سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا اس کے بعد ہم مزید چیزیں جو ہیں وہ طے کریں گے، جس کی سینیارٹی بنے گی اس کو سینیارٹی دیں گے، جس کی جو تنخواہ بنے گی اس کو اس حوالے سے کریں گے، لیکن فی الحال آپ جو ہے وہ ان کا سٹیٹس کو جو تھا وہ آپ اس کو بحال کرو۔ چیئرمین صاحب، آپ انسانی ہمدردی کے تحت بحال کرو، بنیادی انسانی حقوق کے تحت بحال کرو، صرف بحال نہ کرو بلکہ یعنی کہ بنیادی انسانی آپ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان پہ ترس کھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس کی روح کے مطابق اس پہ امپلیمنٹیشن کراؤ۔ یہ محمود عالم سے امپلیمنٹیشن آپ نے جیسے کرائی ہے تو یہ انتہائی بھونڈی امپلیمنٹیشن ہے۔ یہ ججز کیا کہیں گے کہ بابا اسٹیٹ لائف آف پاکستان جیسے ادارے میں اس ٹائپ مائنڈ کے، اس مینٹلٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ کا 3 صفحات کا واضح حکم نہیں پڑھ سکتے۔ سر آپ اپنے ادارے کی مطلب ہے کیوں اس کو جو ہے وہ لوگوں کو، بس اب میں آپ کو کیا کہوں، آپ کم سے کم یہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے، اب کچھ تو ایسا تاثر دو کہ یار یہ ادارہ جو ہے اس میں اچھے مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ محمود عالم جیسے جو لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی من چاہی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، وہ ایسا آپ تاثر نہ دو، آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو، آپ رسپانسیبل ہو، آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے، اس محمود صاحب سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ چیئرمین آپ ہو تو آپ رسپانسیبل ہوتے ہو نا، تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو اسی لیے خدا کا خوف کرو، آپ ان ملازمین کے مسائل حل کرو، اور ان کے جو کیڈرز بنتے ہیں جو 17 اگست سے پہلے جو ان کا سٹیٹس تھا، فی الحال آپ اس سٹیٹس پہ بحال کرو، اور ان کی جو ڈیو تنخواہیں ہیں وہ اس کے مطابق دو۔ یہ 25,000 والا یہ وظیفے والا یہ معاملہ جو ہے وہ چھوڑ دو، یہ نہیں چلنے لگا۔ آپ اپنی بھی جگ ہسائی کا باعث نہ بنو اور سپریم کورٹ میں بھی اپنی جگ ہسائی نہ کرو، مہربانی کرو۔ بہرحال یہ تو میرا تھا کہ کیونکہ اسٹیٹ لائف کے ملازمین جو ہیں ان کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو بار بار مجھے کہہ رہے تھے، تو میں نے اس حوالے سے میں نے ان سے پرامس بھی کیا، میں انشاءاللہ ضرور وہ ان کی آواز اٹھاؤں گا۔ تو آپ بھی میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ چیئرمین صاحب تک پہنچے، اس محمود عالم صاحب تک پہنچے، تو انشاءاللہ سپریم کورٹ کے ججز تک پہنچے گی، اور اگر انہوں نے اپنی رانگ ڈوئنگز کو درست نہ کیا تو انشاءاللہ یہ ضرور فکس ہوں گے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔